शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम ने चीनी पर सब्सिडी की नहीं, एक्सपोर्ट की इजाजत दी। बरामद की इजाजत दी गई तो मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद था। वो अपने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के शाहिद खाकान पर वार। कहा, शाहिद खाकान ने 2017-18 में सलमान शहबाज के कहने पर 24 घंटों के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। कमीशन की रिपोर्ट उनके लिए चार्जशीट है, उन्हें इसका जवाब देना होगा। कहा कि साफ पर यह दिया जा रहा है कि ऑपोजिशन का एहतसाब किया जा रहा है। जो भी पकड़ा जाता है कहता है इंतकामी कार्रवाई हो रही है। माजी में ऐसा कौन सा कमीशन बना जिसमें वज़रा पेश हुए हों? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चीनी पर डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, हफीज शेख और असद उमर हैं। इन लोगों के नाम कमीशन की रिपोर्ट में नहीं है। चीनी की वजह से हुकूमत पर झाड़ू फिरती नजर आ रही है। रिपोर्ट में असल मुजरिमों को छुपाया गया शुगर माफिया इमरान खान की काबीना में बैठा है। बताया जाए चीनी की बरामद का फैसला क्यों हुआ, सब्सिडी क्यों दी गई, मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई। ये भी कहा कि चीनी की बरामद पर उन्होंने भी सब्सिडी दी थी। पर्चा दर्ज करना है तो उन पर और इमरान खान दोनों पर किया जाए। अगर इमरान खान को नहीं बुलाएंगे तो कमीशन का कोई फायदा नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नामालूम तर्जुमान कब तक झूठ बोलेंगे, कब कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान में जो मजमूई हमारे एसेट्स हैं हेल्थ केयर में, उनका 25% से ज्यादा इस वक्त एंगेज नहीं है कोरोना वायरस के हवाले से। मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं। क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं उनके अंदर मास्क पहनना हमने लाजमी करार दे दिया है। मसाजिद के अंदर, बाजारों में, दुकानों के अंदर, शॉपिंग मॉल्स हों या छोटी दुकानें हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़राए आमद और रफ्त जब आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जहाज है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो बस है, चाहे वो वैगन है, मास्क पहनना लाजमी है। मुल्क भर में शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा का कहना है कि मसाजिद, बाजारों, दुकानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, वैन में मास्क पहनना लाजमी होगा। सर्जिकल और कपड़े के मास्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बोले एसओपीज और गाइडलाइन पर सख्ती से अमल दरामद करने की जरूरत है। पाकिस्तान में मकामी सतह पर कोरोना वायरस फैलने की शरह 92% है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि अब तक 33,000 पाकिस्तानियों को 55 मुख्तलिफ ममालिक से वापस ला चुके हैं। 1,000 मुसाफिरों को यौमिया वापस ला रहे हैं। अगले 10 दिनों में 20,000 पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जल्द नई पॉलिसी लाई जाएगी। सयाहों को फिलहाल इजाजत नहीं दी जा रही। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद बढ़ने लगी। एक दिन में रिकॉर्ड 78 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 1395 हो गई। मुल्क में मजीद 2429 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। मरीजों की मजमूई तादाद 66,000 से ऊपर चली गई। सिंध में मरीजों की तादाद 26,000, पंजाब में 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,000 से ज्यादा हो गई। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद वृद्धि की जाए या लॉकडाउन दोबारा सख्त कर दिया जाए, किस शोबे को कारोबार में मजीद रियायत दी जाए, एसओपीज पर किस तरह अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबिता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर गौर होगा। कायदे हिस्से के खिलाफ शहबाज शरीफ का एक दिन में कोरोना से 78 हलाकतों पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने की तजवीज़। कहा, अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स और माहिरीन के खदशात की तस्दीक है। कोरोना और टिड्डियों के खात्मे से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी। विफाक और सूबे हालात का असर-ए-नौ जायजा लेकर इक़दाम करें। नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन का मकसद हर बात की तरह उल्टा हो गया। उन्होंने आईसीयू में घुसकर जबरदस्ती मेरी बेहोश मां की तस्वीर बनाने की कोशिश की। उनके लिए मियां साहब के घर की खवातीन और बच्चियों की छुप कर तस्वीर बनाना क्या मुश्किल है।
نواز شریف کی جھلک سے مخالفین کے ارکان خطا ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل، کہا کہ اسی جھلک سے عوام کو پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب کبھی بھی اس طرح سے بیمار نہیں تھے۔ عوام سے اور اداروں سے جھوٹ بولا گیا، پہلے دبا کر جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر اس پر ناز کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف کے بیان پر کہا کہ براہ مہربانی کورونا پر سیاست نہ کریں، حکومت اور عوام کو نمٹنے دیں۔ آپ قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں نہیں آئے جو آپ کے کہنے پر بلایا گیا تھا۔ عوام آپ کے جھوٹ اور فریب کو جان چکی ہے۔ میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گور ایوب نے کیا۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے، ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے۔ وزیر ضلع شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق، گوہر ایوب اور انہوں نے کیا۔ نواز شریف سمیت اس وقت کی پوری کابینہ ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھی۔ صحافی نے پوچھا دھماکے کے وقت آپ کہاں تھے؟ شیخ رشید نے کہا دھماکوں سے پہلے ملک سے باہر جانا ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ملکی راز ہیں، انہیں راز ہی رہنے دیں۔ کہا کہ آنے والے 90 دن پاکستانی سیاست کے لیے اہم ہیں، ہمیں کورونا کے ساتھ چلنا ہے، معاشی مسائل کے ساتھ بجٹ بھی پیش کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ شیخ رشید نے خود اعتراف کیا کہ وہ ایٹمی دھماکوں کے وقت ڈر کر ملک سے بھاگ گئے تھے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ بولے پٹاخہ پھوٹنے پر دبک کر بیٹھنے والے اور مشکل وقت میں وفاداری بدلنے والے آج ایٹم بم کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں ناک اور منہ ڈھانپنے کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ۔ انتظامیہ، پولیس اور ٹریفک وارڈن منہ اور ناک نہ ڈھانپنے والوں کو تنبیہ کر سکیں گے۔ وزیر اعظم پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ وفاق سے 1500 وینٹیلیٹرز کی فراہمی کی درخواست کی جائے گی۔ ریسٹورینٹس اور کیفے وغیرہ کھولنے سے متعلق وفاق کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ کورونا مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، حفاظتی انتظامات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ صوبے میں کورونا سے متاثرہ 10 مریضوں پر نئی دوا کا استعمال کیا ہے، جس سے ان میں 86% ریکوری ہوئی ہے۔ وزیر صحت کی ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتال کے اعلان پر وارننگ، کہا صحت کے شعبے میں ایمرجنسی نافذ ہے اور عدالت بھی ایسے کسی بھی عمل پر پابندی لگا چکی ہے۔ حکومت سندھ کے ساتھ کورونا وائرس سے متاثرہ غریب مریضوں کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ ضیاء الدین اسپتال، لیاقت نیشنل، ساؤتھ سٹی اور متعدد نجی اسپتالوں کا موقف۔ پرائیویٹ اسپتال کنسورشیم کا ابھی تک کورونا وائرس کے مریض داخل کرانے کے لیے سندھ حکومت سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ حکومت سندھ سرکاری اسپتالوں میں جگہ نہ ہونے کے باعث پرائیویٹ اسپتالوں میں غریب مریض داخل کرانا چاہتی ہے۔ کراچی میں طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری، ایئر بس ماہرین کی ٹیم نے حادثے کی جگہ سے مزید شواہد جمع کر لیے۔ فضائی نگرانی کے دوران حاصل ہائی ریزولوشن تصاویر اور عکس بندی، طیارے کا 90% ملبہ کراچی ایئرپورٹ منتقل۔ ایک متاثرہ عمارت پر موجود طیارے کا پر اور انجن اتارنے کے لیے تکنیکی معاونت جاری۔ تحقیقاتی اداروں کو انجن نکالنے کی کوشش میں عمارت کے گرنے کا خدشہ، عینی شاہدین بچوں نے جہاز گرنے کے واقعے کو ناقابل فراموش قرار دے دیا۔ مسجد ہے نا، ادھر سے ٹکرایا، پھر ہمارے ادھر جو ڈی ایس سی کا گھر ہے ادھر بھی ٹکرایا، انجن گڑگڑ ہونے لگا، وہ ادھر آگے گر گیا۔ پیچھے جہاز نکلتے والی جو جہاز ہل رہا تھا، رانا سے چھلانگ بھی مارتی ہے، رانا ہال سے جی، کیوں چھلانگ مارتی جہاز سے۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق سینئر صحافی انصاف نقوی کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی رہنماؤں، سینئر صحافیوں، میڈیا ورکر کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر زین العارف خان کو کرنگی کریک میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کوچین اقبال میں 4 سالہ ایلین فاروق، 14 سالہ اسماعیل فاروقی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔
حادثے میں جاں بحق 97 افراد میں سے 69 کی شناخت ہو گئی. 63 میتیں لواحقین کے حوالے. چاروں صوبوں کے 61 اضلاع میں فصلیں اور باغات ٹڈیوں کے نشانے پر. دادو کے مختلف علاقوں میں ٹڈیوں کی الغاز سے کسان پریشان. NDMA کے مطابق بلوچستان کے 31, خیبر پختونخوا کے 11, پنجاب کے 12 اور سندھ کے 7 اضلاع ٹڈیوں کے حملے سے متاثر ہیں. متاثرہ علاقوں میں سروے اور آپریشن جاری ہے. شہر و فیروز کے صحافی عزیز میمن کے قتل کیس میں پولیس نے 5 مفرور ملزمان میں سے مزید ایک ملزم گرفتار کر لیا. ملزم کو کھلیاروں کی عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ اب سندھ پولیس بھی مان رہی ہے صحافی عزیز میمن کا قتل ہوا اور قیرائے کے قاتل بھی گرفتار ہوئے. ملزمان خود حکومت میں ہیں, انصاف ہوتے نظر آنا چاہیے. ملتان کی تحصیل جلال پور میں معمولی جھگڑے پر محلے داروں نے حاملہ خاتون پر تشدد کیا. خاتون 17 دن تک موت اور زندگی کی کشمکش میں رہنے کے بعد اپنے بچے سمیت جان سے گئی. پولیس باقی کے دن سے ٹال مٹول کرتی رہی. گزشتہ روز مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں صوبے سے NFC کے رکن جاوید جبار رضاکارانہ مستعفی ہو گئے ہیں. خود غرض افراد نے جاوید جبار سے متعلق غلط معلومات پھیلائی. استعفا افسوسناک ہے. منفی کردار ادا کرنے والے افراد کو جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کی طرف سے جاسوسی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی. بھارت مسلسل ہزیمت اٹھا رہا ہے. اس کا سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ ناکام ہو چکا ہے. اب وہ فالس فلیگ آپریشن کے بہانے تلاش کر رہا ہے. بھارت کو پیغام ہے کہ کوئی حماقت نہ کرے. نئے دہلی کو اس کی حماقت کا منہ توڑ جواب ملے گا. لداخ میں بھی بھارت ناکام ہوا. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی پالیسی ناکام ہو چکی. نریندر مودی کی پالیسی فیل ہو چکی ہے. آج بھارتی میڈیا بھی اپنی حکومت کی پالیسیز پر تنقید کر رہا ہے. یورپین پارلیمنٹ کی بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر وارننگ. انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریاں بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. بھارت کے نئے قانون UAPA کی بھی مذمت. یورپی پارلیمنٹ کی چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیٹی ماریا ایرینا کا احتجاجی خط. کہا بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے باز رہے. کون مجھ سے شادی کرے گا؟ عائشہ عمر کون ہے؟ چلو. وفاقی وزیر شیخ رشید سے ایک بار پھر ان کی شادی کا سوال. صحافی کے سوال پر چونک کر پوچھا ان سے کون شادی کرے گا؟ یہ عائشہ عمر کون ہے؟ اداکارہ عائشہ عمر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر دنیا میں کسی قدرتی آفت کے بعد صرف قائم علی شاہ، چودھری شجاعت، رانا ثناء اللہ، طاہر القادری اور شیخ رشید زندہ بچے تو وہ شیخ رشید سے شادی کرنا پسند کریں گی. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا. مری، سرگودا اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار. مانسہرہ، مالاکنڈ اور گردو نواح میں بھی بادل جم کر برسے. کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی. ڈیرہ بگٹی میں سیلابی ریلے میں بہ کر 3 افراد جاں بحق، 2 لاپتہ. ہنسا کے حسن آباد نالے میں پانی کے بہاؤ میں کمی. شاہراہ قراقرم بحال کرنے کا کام جاری. گلیشیئر پگھلنے کے باعث بہاؤ بڑھنے سے باغات، شاہراہ قراقرم کا ایک حصہ اور زیر تعمیر بجلی گھر متاثر. ملک کے مختلف علاقے گرمی کی لپیٹ میں. سب سے زیادہ درجہ حرارت سدھی میں 48 ڈگری ریکارڈ. دادو اور نواب شاہ میں 47، تربت میں 46، حیدرآباد میں 43، موئنجودارو 42، پشاور 36، کراچی 33، لاہور 32، کوئٹہ 18، جموں میں درجہ حرارت 37، سری نگر 24 اور لیہ میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
مصطفیٰ میں صحافان شخص کو ہلاک کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار. مظاہروں کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری. منیاپولس میں رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ. اٹلانٹا میں CNN کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ. دھماکہ خیز مواد پھینکے جانے پر CNN کو براہ راست کوریج روکنا پڑ گئی. عملہ ایک دوسرے کی خیریت پوچھتا رہا. نیو اورلینز، ڈینور، نیو یارک، بوسٹن سمیت کئی شہروں میں احتجاج. امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت سے تعلقات ختم کر لیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے WHO کو چین کی کٹپتلی قرار دے دیا. کہا WHO ابتدا ہی سے کورونا کے پھیلاؤ سے نمٹنے میں ناکام رہا. امریکہ کو جیسے چین نے لوٹا ہے کسی نے نہیں لوٹا. ہانگ کانگ کے لیے کسٹمز ڈیوٹی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اعلان. امریکہ میں چینی طلبہ کی آمد بھی محدود کرنے کا فیصلہ. سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان نے 31 مئی سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولنے کے احکامات جاری کر دیے. مسجد نبوی کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کھولا جائے گا. حفاظتی اقدامات کے تحت کل سے محدود تعداد میں نمازیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی. کورونا وائرس دنیا بھر میں 3,67,000 زندگیاں لے گیا. امریکہ میں مریضوں کی تعداد 18 لاکھ تک پہنچنے لگی. برازیل 4,68,000 مریضوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. برطانیہ میں اموات 38,000 سے زیادہ ہو گئیں. بھارت میں مریضوں کی تعداد 1,74,355. اموات 4,900 سے زیادہ ہو گئیں. 2.8% اموات کے تناسب پر حکومت نے لاک ڈاؤن 30 جون تک بڑھا دیا. نئی دہلی سے ماسکو کی پرواز کے پائلٹ کے کورونا میں مبتلا ہونے کا انکشاف. پرواز کو آدھے راستے سے واپس بلا لیا گیا. دنیا بھر میں اب تک 60 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق. 26,81,000 سے زائد صحت یاب ہو چکے ہیں. امریکی دوا ساز کمپنی کا کہنا ہے کہ کورونا کی ویکسین اس سال اکتوبر کے آخر تک تیار ہو جائے گی. کمپنی جرمن کمپنی کے اشتراک سے یورپ اور امریکہ میں ویکسین تیار کرنے کے لیے تحقیق کر رہی ہے. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ 2021 کے آخر تک ویکسین کی تیاری ممکن نہیں. دنیا بھر میں 100 سے زائد لیبارٹریز کورونا کی ویکسین تیار کرنے میں مصروف، جن میں سے اب تک 10 ہی کلینکل ٹرائل کے مرحلے تک پہنچ سکیں. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میں شکیل الرحمان 78 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس کام میں ملوث ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں. آئندہ اگر کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے تو ان کو کم از کم اس چیز کا ڈر تو ہو کہ ہم نے یہ کام کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا. چینی کے بحران کے ذمہ داروں کو اس کو کٹہرے میں نہ کھڑا کرنا ہو اور یہ بہت جلدی کرنا چاہیے. اور یہ کافی دن ہو گئے. عوام کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کمیشن بنے نہیں بنے کیا رپورٹ آئی ہے. گنا پیدا کرنے کے لحاظ سے پاکستان ماشاءاللہ الحمدللہ دنیا کے تقریباً 4تھے نمبر پہ آتا ہے. تو اتنا گنا ہونے کے باوجود اتنی مہنگی چینی اسکینڈل میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان سب کا احتساب کیا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے. ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیں. 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز سے بھیجیں. جیو نیوز آپ کی تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے گا. بنائیے 2 منٹ تک کی ویڈیو اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0317-248-4675 پر. ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پہنچائیں گے آپ کی تجاویز وزیر اعظم پاکستان تک. پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اولمپئن حنیف خان نے 37 سال پرانا پنڈورا باکس کھول دیا. کہا کہ 1983 میں اسمگلنگ کے لیے کھلاڑیوں کا سہارا لیا گیا. ہانگ کانگ سے آٹو پارٹس اور VCR لائے گئے. تحقیقات ہوئی لیکن کچھ کھلاڑیوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے معاملہ دبا دیا گیا. اولمپئن صلاح الدین اور اس وقت کے ٹیم مینیجر نے الزام مسترد کر دیا. کہا کہ پاکستان اور ہاکی کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی. کسٹم میں کھلاڑیوں کے سامان سے ایسی کوئی چیز نہیں نکلی تھی.
टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने कमाई में रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ दिया। रॉजर फेडरर 17 अरब रुपए से ज्यादा आमदनी के साथ सबसे आगे, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दूसरा, मेसी का तीसरा नंबर। हम एक हैं, एक साथ हैं, हमेशा के लिए। कोरोना से लड़ने के लिए पाकिस्तानी गिटारिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर काशान आदमानी ने उम्मीद का दिया रोशन कर दिया। पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के 40 से ज्यादा गुलकारों ने मिलकर नया गीत जारी कर दिया।